नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। आज हम अल्लाह की तौफ़ीक से सूरह आल इमरान की आयत नंबर 34 से अपने सबक का आगाज़ करेंगे। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ीन युनफ़िकून फ़िस्सर्राइ वद्दर्राइ वल्काज़िमीनल ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। कि वो लोग जो फराही और तंगी दोनों हालतों में खर्च करते हैं और गुस्सा ज़ब्त करने वाले हैं और लोगों से दरगुज़र करने वाले हैं, और अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। इस आयत करीमा में रब्बे करीम ने जो मज़मून हमने 2-3 दिन किया सूद का, उसी का तसलसल समझ लें। याद रखिए, सूद इंसान के अंदर तमा, लालच और नफ़रत को जन्म देता है। माशरे में, सोसाइटी में जहाँ सूद का होगा कारोबार, वहाँ पर नफ़रत होगी, तमा होगा, लालच होगा। और जहाँ नफ़ाक़ फ़ी सबीलिल्लाह का निज़ाम होगा, वहाँ पर मोहब्बत होगी, अख़ुवत होगी, भाईचारा होगा। तो इसलिए रब्बे करीम ने सूद से मना फरमाया। और आगे मुत्तसल इसी मज़मून को अल्लाह करीम ने यहाँ पर इस तरह बयान किया कि ये वो लोग हैं, इनके साबिक़ा आयात के साथ मिलाकर इसको पढ़ा जाए तो अल्लज़ीना, मुत्तकीन के नून के साथ इसको मिलाएंगे, नल्लज़ीना, ये वो लोग हैं युनफ़िकून फ़िस्सर्राइ, जो खर्च करते हैं फराखी में। सर्रा युसरा से है, आसानी, जब वाफिर माल हो उस हालत में भी खर्च करते हैं। वद्दर्राइ, और तंगी में भी खर्च करते हैं, और तंगी में भी खर्च करते हैं। वल्काज़िमीना ग़ैज़, और जब गुस्सा आए, गुस्से की हालत में हों तो गुस्से को ज़ब्त करते हैं, ज़ब्त करने वाले हैं। ये निशानी अल्लाह के ने बताई। वल आफ़ीन अनिन नास, और फिर लोगों को माफ़ करने वाले हैं, आफ़ियत बख्शने वाले हैं, उनकी गलतियों पर, कोताहियों पर दरगुज़र करने वाले हैं। और फिर साथ अल्लाह ने फरमाया वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह जो है वो मोहब्बत करता है किन से? जो एहसान करते हैं। मुहसिनीन, एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है। तो नफाक का जो मामला था रब्बे करीम ने जिसको जिक्र किया, मैंने आपसे शायद पहले अर्ज़ की थी कि खर्च करने का तल्लुक़ माल के पास होने से नहीं, और सहावत कभी दौलत की सहावत नहीं होती। सहावत जो है उसका तल्लुक़ इंसान के बातन से है, ज़ाहिर से नहीं। और मेरे ज़हन में एक शेर आ रहा है मियाँ मोहम्मद साहब का कि मालां वाले सखी ना होंदे ते सखियां माल ना होंदा, इत्थे उथे दोई जहानी सही कंगाल ना होंदा। आप अपने माशरे में हज़ारों नहीं लाखों ऐसे लोग देखेंगे जो करोड़ों और अरबों में खेलते हैं, लेकिन मजाल है कि किसी गरीब के घर में जाकर वो 200 रुपये का राशन भी डाल कर आएँ। और ऐसी कई मिसालें और आपकी आंखों के सामने होंगे
کہ اپنا نظام اس کا بڑی مشکل سے چلتا ہے، لیکن آنے والے کو کبھی وہ خالی ہاتھ لوٹاتے نہیں۔ تو جو خرچ کرنا ہے، اگر تو اللہ کے لیے خرچ کرتا ہے، وہ مما رزقناہم ينفقون کی آپ نے صورت اختیار کرنی ہے، تو پھر جو کچھ بھی ہے ہم نے اس نے اللہ کی راہ میں لٹانا ہے۔ اور اللہ کریم یہ نشانی جو بتا رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں، ایمان والوں کا ذکر کر رہے ہیں نا، جو فرما بردار ہیں، جو اللہ کے فرما بردار ہوتے ہیں، اور جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ یہ نہیں دیکھتے کہ میری جیب میں مال کتنا ہے، بس وہ یہ دیکھتے ہیں کہ مانگنے والا اگر میرے در پر کو آ گیا تو اس کو بھیجنے والی جو ذات ہے، مجھے دیا ہوا مال وہ بھی تو اسی کا ہے، تو پھر وہ ہاتھ کو روکتے نہیں ہیں۔ روکتا وہی ہے جو اس کو اپنا سمجھ لیتا ہے۔ مال کو اللہ کریم نے جہاں نفاق کا پہلا سبق دیا تھا، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور خرچ کرتے ہیں کس میں سے؟ جو کچھ میں نے دیا ہے۔ تو اللہ کریم نے تو پہلا ذکر یہ کیا تھا کہ دیا ہی میں نے ہے، اور اسی میں سے خرچ کرتے ہیں۔ تو خرچ کرنے میں رکاوٹ انسان میں تب آتی ہے جب وہ مال کو اپنی ذات کے ساتھ منسوب کرتا ہے کہ یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ پھر خرچ کرتے ہوئے انسان کو تکلیف ہوتی ہے، یار بڑی مشکل سے کمایا، بہت محنت کی، بہت سٹرگل کی۔ لیکن اگر انسان کو یہ گمان، انسان پر یہ گمان غالب ہو کہ میرے پاس جو کچھ بھی ہے، بے شک میں نے محنت کر کے کمایا ہے من جانب اللہ، مجھے دینے والا، مجھے عطا کرنے والا اللہ ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمانوں زمینوں میں جو کچھ بھی ہے وہ تو ہے ہی میرا، وہ اللہ کا ہے۔ تو اب آپ کے پاس ہو یا میرے پاس ہو یا کسی اور کے پاس ہو، رب کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ ہے ہی میرا۔ اور پھر عطا کون کرتا ہے؟ عطا بھی رب کریم کہتا ہے جس کو میں چاہتا ہوں، جس قدر چاہتا ہوں دے دیتا ہوں، کسی کو تھوڑا کسی کو زیادہ، یہ میرے اپنی منشا پر ہے، میرے اپنے اختیار پر ہے۔ واللہ خیر الرازقین، رزق دینے والا سب سے بہتر تو ہے ہی اللہ۔ اب سارے کا سارا جو نظام ہے وہ تو ہے ہی رب کریم کے اپنے ہاتھ میں۔ اگر وہ چاہے تو آپ کو عطا کرے، مجھے عطا کرے، اگر وہ چاہے تو مجھے عطا نہ کرے یا دیا ہوا بھی چھین لے، اس میں کسی اور کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ تو اب اللہ کریم جو بات ہمیں سمجھانا چاہ رہے ہیں اس قرآن کریم کی اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے کہ بندے تیرا تو ہے ہی نہیں، تیرا تو ہے ہی نہیں۔ تو اب اللہ کریم نے اس حالت کو نا کہ جو خرچ کرنا ہے اس کو ایمان کے ساتھ جوڑا، اور مومن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ جس کا مفہوم ہے کہ مومن کبھی بخیل ہو ہی نہیں سکتا۔ جو خرچ کرنا نہیں جانتا اس کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق دور دور کا کوئی تعلق نہیں، چاہے نام اس کا کوئی بھی ہو، رنگ کوئی بھی ہو، نسل کوئی بھی ہو، روپ کوئی بھی ہو۔ جو بخیل ہے یاد رکھیے گا، بخیل کے اندر ایمان داخل ہی نہیں ہوتا، ایمان کا تعلق ہی صحیح کے ساتھ ہے، اور بخیل کو رب کریم پسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ کہ رب کریم خود بخیل نہیں۔ رب کریم جیسے رب ظالم نہیں ہے ویسے رب بخیل بھی نہیں ہے۔ تو اللہ پسند کرتا ہے کن کو؟ جو خرچ کرنے والے، جو خرچ کرنے والے ہیں۔ اب تنگی میں خرچ کرنا کیا؟ فراخی میں تو سمجھ آتی ہے انسان کو کہ انسان مالدار ہے، انسان مالدار ہے تو اس نے خرچ کر دیا، کوئی آیا ضرورت مند اس کی ضرورت پوری کر دی۔ اب تنگی میں خرچ کرنا کیسا؟ تنگی میں کیسے انسان خرچ کر سکتا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، وہ آپ نے فرمایا کہ کسی کو مسکرا کر دیکھنا یا مسکرا کر بات کرنا بھی یہ صدقہ ہے۔ کیا ہے؟ اب اس خیرات میں، اس صدقے میں انسان کا جاتا کچھ نہیں ہے، مال جیب میں ہو یا نہ ہو، تو صدقہ تو ہو گیا۔ خرچ کیا کیا آپ نے؟ صرف ایک مسکراہٹ خرچ کی اللہ کی راہ میں۔ کس کے لیے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے۔ یا یہ میرا مسلمان بھائی ہے، یہ میرے محبوب کا امتی ہے، جب آپ سے ملا، کوئی رشتہ نہیں ہے نا، آپ سے ملا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ مسکرا کر آپ نے کہا وعلیکم السلام، بھائی کیا حال ہے آپ کے؟
اور آپ کا گیا کچھ نہ اور آپ کے نامہ مال میں اتنی نیکیاں درج ہوگی کہ آپ شمار نہیں کر سکتے. اور رب کریم راضی ہو گیا کہ اس نے اس سے مسکرا کر بات کی ہے. کس کے لیے؟ میرے لیے. تو رب جو کوانٹٹی کو نہیں دیکھتا، مقدار کو نہیں دیکھتا کہ کتنا خرچ کیا، معیار کو دیکھتا ہے کہ جو خرچ کیا اس کا معیار کیا تھا، اس کے پیچھے چھپی ہوئی بات کیا تھی. کیا یہ لوگوں کے لیے خرچ کیا یا میرے لیے خرچ کیا؟ اب ایک پائی بھی اگر آپ صرف رب کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اس کروڑوں خرچ کرنے سے بہتر ہے جو دنیا کو دکھا کر آپ خرچ کرتے ہیں یا دنیا کے دکھانے کے لیے آپ خرچ کرتے ہیں. تو فلسفہ صرف اتنا ہے کہ خرچ بھی آپ نے کرنا ہے اور کرنا بھی صرف اللہ کے لیے ہے، تب جا کر آپ کے اندر ایمان جو ہے وہ داخل. ورنہ خالد تو خرچ تو دنیا کرتی ہے. میں پہلے بھی بیان کر چکا آپ سے کہ پوری دنیا پر آپ پر دیکھ لیں تو کیا یہودی اور عیسائی خرچ نہیں کرتے؟ دنیا میں سب سے زیادہ جو چیریٹی اس وقت کر رہا ہے وہ بل گیٹس ہے. کھربوں ڈالر کی اس کی آمدنی ہے اور اپنی آمدنی کا 40% سے زائد جو ہے وہ چیریٹی میں دے دیتا ہے. اکیلا آدمی. یہ جو پولیو کے قطرے وغیرہ پیتے ہیں یہ بھی میرا خیال ہے وہی دیتا ہے. WHO جو ہے سب سے زیادہ بڑا ڈونر جو اس کا وہ بل گیٹس ہے. تو وہ مسلمان تو نہیں ہے جی. لیکن رب کریم جو بات سمجھانا چاہتے ہیں نا کہ خرچ تو کر رہے ہیں دنیا، ہمارے کلمہ گو بھی خرچ کرتے ہیں، لیکن خرچ کرنے اور میں بھی فرق ہے. ایک کروڑ لٹا رہا ہے لیکن لٹا کس کے لیے رہا ہے؟ اپنی ذات کے لیے لٹا رہا ہے. اور ایک صرف مسکرا کر دیکھ رہا ہے. کس کے لیے؟ اپنے رب کے لیے دیکھ رہا ہے. تو وہ جو مسکرا کر کسی سے مل رہا ہے اس کروڑوں خرچ کرنے والوں سے کہیں درجے بہتر ہے جو اپنی ذات کے لیے خرچ کر رہا. تو آپ کے ہر عمل میں اگر للہیت ہے پائی جاتی ہے نا کہ آپ جو بھی کر رہے ہیں اگر اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو پھر آپ کامیاب ہیں، پھر آپ فلاح پانے والوں میں سے ہیں، پھر آپ ہدایت پانے والوں میں سے ہیں. اور اگر آپ کے اعمال و افعال میں للہیت نہیں ہے، آپ کی اپنی ذات ہے یا کچھ اور ہے، شہرت چاہتے ہیں، عزت چاہتے ہیں، وقار چاہتے ہیں، عہدہ چاہتے ہیں، ممبری چاہتے ہیں، کونسلری چاہتے ہیں، وزارت چاہتے ہیں، صدارت چاہتے ہیں، اگر یہ آپ کے پیچھے چھپی ہوئی بات ہے اور آپ خرچ کر رہے ہیں تو گویا آپ نے جیسے ضائع کر دیا. یہ سارے کا سارا شیطان کے رستے میں گیا. یہ آپ کے سامنے الیکشن ہوتے ہیں، لوگ کروڑوں روپے لگاتے ہیں تو کس کام آیا جی؟ کیا وہ اللہ کے رستے میں ہے؟ نہیں ہے. کروڑوں آپ نے لگا دیا لیکن اس کا آپ کو ملنے والا بلکہ الٹا عذاب ہوگا، الٹا پکڑ ہوگی. پوچھا جائے گا کہ میں نے تجھے اس لیے دیا تھا، میں نے اس لیے دیا تھا تجھے، تیری کمائی میں نے ان لوگوں کا حصہ تجھ کو دیا تھا جن کے پاس نہیں ہے، کیا ان پر خرچ کیا؟ تم نے اس کو اپنا مال سمجھ لیا. تو ایک تھے آپ نے خرچ کر دیا، پیسہ تو جاتا رہا، نام بھی نہ ملا، عزت بھی نہ ملی، وقار بھی نہ ملا. اگر مل بھی گیا تو چند دنوں کے لیے، چند سالوں کے لیے. مستقل دائمی تو بھائی آپ اربوں روپے لگا کر MNA بھی بن جائے تو کتنے سالوں کے لیے؟ 5 سال زیادہ سے زیادہ. اگر پورا ٹینیور کر بھی لیں تو 5 سال، اس کے بعد. تو یہ جو آپ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں یہ دائمی ہے، یاد رکھیے گا. یہ کبھی گھٹتا اور ختم نہیں ہوتا. اور اللہ کریم جو چاہتے ہیں کہ دینے والا میں ہوں، بس تمہیں خرچ کرنے کی تلقین کر رہا ہوں کہ میری راہ میں خرچ کر. کیوں؟ کہ جب تو میرے پاس آئے گا تو خالی دامن اور خالی جیب اور خالی ہاتھ آئے گا. ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ جو بھی دنیا سے جاتا ہے کوئی اپنے ساتھ کچھ لے کر نہیں جاتا. تو ایمان والوں کو رب کریم، کیونکہ ایمان والوں کو رب کریم پسند کرتا ہے، محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ جب تو دنیا کا ساروں مال و اسباب لٹا کر خالی ہاتھ میرے پاس آئے تو میرے پاس تیرا بینک بیلنس پڑا ہو جو تیرے کام آ سکے. یہ بھی محبت کا ایک انداز ہے رب کریم کا. ورنہ میں خرچ کروں یا نہ کروں اللہ کی شان میں کوئی فرق آنے والا. اللہ میری نظر اور نیاز کا، خیرات کا، صدقے کا محتاج نہیں ہے، وہ تو ساری کائنات کو دینے والا ہے.
اب وہ اگر مجھ سے مانگتا ہے کہ میرے راستے میں خرچ کر، تو وہ اپنی ذات کے لیے نہیں مانگتا، وہ بھی تیرے بھلے کے لیے اور میرے بھلے کے لیے کہہ رہا ہے کہ ڈپازٹ کرا دیں۔ ہم اپنے بچوں کے لیے جوڑتے ہیں نا جی، بینک بیلنس کرتے ہیں، میرے بعد بچے کا کوئی بھلا ہو جائے گا، ٹھیک ہے، جوان ہو رہا ہے، اس کی شادی کرنی ہے، بیٹی ہے اس کی شادی کرنی ہے، تو بندہ بچاتا رہتا ہے، یار اگر مجھ سے کچھ ہو گیا تو اس کے کام آ جائے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ محبت ہے، یہ محبت ہے۔ بس اللہ کائنات میں سب سے زیادہ اگر کوئی بندے سے محبت کرتا ہے اور بے لوث اور بے غرض کرتا ہے تو رب کریم کی ذات، جسے کچھ نہیں چاہیے انسان سے، وہ تو خود دینے والا ہے، وہ لینے والا نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے۔ اللہ صمد، اللہ بے نیاز ہے، ہر چیز سے بے نیاز ہے۔ تو اب بے نیاز ہو کر وہ آپ سے محبت کے معاملات کرنا چاہتا ہے، تو یہ کم عقلی ہماری ہے کہ ہم اس کے ساتھ رشتہ جوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اور پھر یہ بھی نہیں کہتا اللہ کہ سارا کچھ میری راہ میں لٹا دے، نا، یہ بھی نہیں کہتا، کہتا کھاؤ پیو موج کرو، اپنی ذات پر بھی لگا، اپنے خاندان پہ لگا، لیکن کچھ میرے راستے میں بھی تو دے دے نا، کچھ تو بچا، آخرت کے لیے، اپنے لیے تو کچھ بچا لینا۔ سارا کچھ جو آپ خرچ کرتے ہیں دنیا میں، جو کچھ بھی آپ خرچ کرتے ہیں وہ آپ چلے گئے دنیا سے، وہ آپ کے کسی کام نہ آیا۔ جو کھا لیا وہ ضائع ہو گیا، جو چھوڑ گئے وہ جھگڑے کے لیے، وراثت کے لیے چھوڑ گئے۔ بس ایک ہی ایسی چیز ہے، اگر آپ جو اللہ کے راہ میں خرچ کر گئے وہ آپ کا ڈپازٹ ہو گیا۔ حقیقت میں جو بچت ہے نا آپ کی، وہ بچت ہے۔ جو آپ اللہ کے راستے میں کسی کو دے گئے وہ آپ کی بچت ہوگی۔ جو کھا گئے وہ بھی ضائع، جو چھوڑ گئے وہ بھی ضائع۔ تو اللہ سے بڑھ کر انسان کی فکر کسی اور کو نہیں ہے۔ اس لیے رب کریم بار بار تلقین کرتا ہے، جہاں عبادات کی بات کرتا ہے رب کریم، وہاں پر نفاق کی بات بھی کرتا ہے۔ اور نفاق جو ہے نا، یاد رکھیے، اس کو دوسری عبادات پہ اس کو فوقیت رب کریم نے دی۔ جو خرچ نہیں کرتا، جو بخیل ہے، وہ ایمان والا ہی نہیں ہے۔ تو باقی عبادات کا تعلق تو ایمان کے ساتھ، اب نمازیں بھی پڑھتے رہیں، حج بھی کرتے رہیں، عمرے بھی کرتے رہیں، اور آپ کنجوس ہوں، کسی غریب کو، کسی مسکین کو، کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری نہ کریں، تو رب کریم آپ کی عبادات کو کیا کرے گا؟ وہ اٹھا کر آپ کے منہ پر مارے گا، لے جا، مجھے نہیں چاہیے تیرے سجدے۔ اور ایک حدیث مبارک میں یہ آتا ہے، حدیث قدسی کہ اللہ کریم قیامت کا دن کہے گا ایک بندے سے کہ میں بیمار تھا، تو میری عیادت کے لیے نہیں آیا۔ تو وہ بندہ کہے گا رب کریم تو بیمار ہونے سے بے نیاز ہے۔ تو اللہ کہے گا نہیں، وہ تیرے ہمسائے میں جو بیمار تھا نا، اگر تو اس کی عیادت کرتا تو گویا ایسا ہی تھا جیسے تو میری عیادت کر رہا۔ میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ تو وہ بندہ کہے گا مولا کریم تو کھانے پینے سے جو پاک ہے۔ اللہ کہے گا وہ تو ٹھیک ہے، وہ فلاں بندہ تیرے پڑوس میں، تیرے محلے میں بھوکا رات کو سو گیا تھا، اگر تو اس کو کھلاتا تو ایسے ہی ہے جیسے تو نے مجھ کو کھانا کھلایا۔ اور حدیث اس طرح لمبی حدیث ہے، پیاسا تو نے مجھے رکھا، میں تیرے پاس لینے آیا تو نے مجھے قرض نہ دیا۔ تو اللہ کریم اپنی ذات کو انسانوں کے ساتھ جوڑ رہا۔ معاملہ انسان اور انسان کا ہے، لیکن ذات اپنی کو جوڑتا ہے۔ کوئی ایسا جو مجھ کو قرض عطا کرے، جو مجھ کو قرض حسنہ عطا دے؟ ہے کوئی ایسا؟ جبکہ رب کریم تو خود عطا کرنے والا ہے۔ تو یہ جو سارا فلسفہ رب کریم بیان فرما رہا ہے قرآن کریم میں، رزق کو خرچ کرنے کا، اس کے پیچھے لاجک صرف یہی ہے، حکمت یہی ہے کہ بندے، مال بے شک میں ہی دینے والا ہوں، میں تیرے دل کو سخی دیکھنا چاہتا ہوں۔ تیرے دل کو، کیوں کہ سخی جو ہیں وہ مجھ کو پسند ہیں۔ میں تجھے محسنین میں دیکھنا چاہتا ہوں، کیوں کہ احسان کرنے والے مجھے پسند ہیں۔ میں تجھے معاف کرنے والا دیکھنا چاہتا ہوں، کیوں کہ معاف کرنے والے مجھے پسند ہیں۔ آج اگر تو کسی کو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا کہ جو دنیا میں کسی کو معاف نہیں کرتا اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے روز رب کریم آپ کو معاف کر دے تو دنیا میں معاف کرنا سیکھیں۔ جو یہاں کسی کو معافی نہیں دیتا اس کو اللہ کے ہاں بھی معافی میسر نہیں آئے گی۔ اگر آپ زندگی کے سارے معاملات میں آپ اللہ کریم سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ درگزر کرے تو آپ بھی درگزر کرنا سیکھیں۔
اور اللہ فرما رہے ہیں کہ جو درگزر کرنے والے ہیں، غلطیوں پر درگزر کرنے والے ہیں، میں ان کو پسند کرتا ہوں۔ اور یہ سارے کے سارے معاملے ہیں، خرچ کرنا، غصے پر قابو کرنا۔ کسی نے آپ کے ساتھ زیادتی کر دی، آپ کو گالی نکال دی، آپ کے ساتھ ظلم کیا، زیادتی کی، اور آپ نے صبر محض اس لیے کر لیا اللہ کے لیے کہ میں اس کو معاف کرتا ہوں، غصے پر قابو کر لیا۔ کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اگر آپ نے کسی کو دیا تو کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کسی سے آپ نے لینا ہے اور وہ دے نہیں سکتا، آپ نے معاف کر دیا تو کس کے لیے؟ اگر اللہ کے لیے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ ساری جو تیری حالتیں ہیں نا، یہ احسان والی حالتیں، تو محسن ہے، تیرا شمار محسنین میں ہوتا ہے۔ اور ساتھ یہ سند عطا فرما دی، کیا کہ محسنین وہ لوگ ہیں جن سے میں خود محبت کرتا ہوں، میں خود محبت کرتا ہوں۔ اب ہم پیچھے بھاگتے ہیں اللہ کی محبت میں، یہ جو ہم کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں، چلے کاٹتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، تہجد گزاری کرتے ہیں، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، کس کی محبت حاصل کرنے کے لیے؟ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے۔ تو اللہ کہتا ہے آؤ نا، اس طرف سے آؤ، ذرا معاف کرنا سیکھو، غصے کو ضبط کرنا سیکھو، پاکٹ سے نکال کر کسی کی مدد کرنا سیکھو، اور تم میری محبت میں تلاش کر لے مارے مارے پھر رہے ہو، میں تم سے خود محبت کروں گا۔ تم مجھے اپنا محبوب بنانا چاہتے ہو، رستہ میں تم کو بتاتا ہوں، یہ کام کرو، میں تم کو اپنا محبوب بنا لوں گا۔ تو بات تو میرے بھائی، میرے دوست، سیدھی سادی، کوئی دو ٹوک بات ہے کہ آپ اگر رب کا بننا چاہتے ہیں تو رب کی مخلوق کے ساتھ اپنے معاملہ درست کریں۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ کی مخلوق آپ سے ناراض ہو کسی بھی صنف میں اور اللہ آپ سے راضی ہو، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوست، رشتہ دار، محلے دار، جب تک ان کی طرف سے آپ کی رائے اچھی نہیں آئے گی نا، اس وقت تک رب کریم کبھی آپ کے ساتھ دوستی والا معاملہ نہیں کرے گا۔ تو دنیا میں تعلق جو رب کریم بتانا چاہتا ہے وہ ہے بندے کا بندے کے ساتھ تعلق۔ خرچ کریں تب بھی بندے کے ساتھ تعلق، کسی کو معاف کریں تب بھی احسان بندے پر آپ کر رہے ہیں، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں غصے پر ضبط کریں تو کس پر احسان کر رہے ہیں؟ بندے پر کر رہے ہیں۔ رب کا اس میں ڈائریکٹلی کوئی رول نظر نہیں آتا۔ رب کے ساتھ آپ معاملہ نہیں کر رہے، معاملہ آپ انسان کے ساتھ کر رہے ہیں، لیکن انعام دینے والی کون ہے؟ ذات۔ اللہ کہتا ہے انعام تجھے میں دوں گا۔ کیوں؟ کیونکہ تو نے میرے کہنے پر یہ سارا کچھ کیا، میرے محبوب کے کہنے پر یہ سارا کچھ کیا۔ تو وہ جو فرما برداری کی بات ہم کر رہے تھے نا، کہ یہ سارے کے سارے جو عامل ہیں آپ کے، یہ فرما برداری میں آتے ہیں۔ کسی کے ساتھ دشمنی تو وہ بھی اللہ کے لیے، کسی کے ساتھ دوستی تو وہ بھی اللہ کے لیے، خرچ کرنا تو وہ بھی اللہ کے لیے، معاف کرنا تو وہ بھی اللہ کے لیے، کسی کے ساتھ محبت ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، کسی کو چھوڑنا ہے تو اللہ کے لیے، کسی کو اپنانا ہے تو اللہ کے لیے۔ جب انسان کے زندگی کا سارے کا سارا پیٹرن اس طرح ہو جائے گا تو رب کریم کہتا ہے پھر میں تجھ کو اپنا محبوب بنا لوں، پھر تو میرا محبوب ہوگا۔ تو گاٹے کا سودا تو ہم کر رہے ہیں، اللہ کی طرف سے تو آفر کھلی ہے، کھلی آفر ہے کہ جو بھی کرے گا، یہاں پر قید نہیں لگائی کہ فلاں خاندان کا کرے گا، فلاں نسب کا کرے گا، فلاں قبیلے کا کرے گا تو اس کو نہ، جو بھی کرے گا اللہ زینہ، سارے کے سارے لوگ اس میں اللہ زینہ میں آ گئے۔ جو بھی یہ کرے گا، یہ جو بھی لوگ ہیں فراخ دل ہیں، نرم دل ہیں، معاف کرنے والے ہیں، غصہ ضبط کرنے والے ہیں، وہ سارے کے سارے احسان کرنے والے ہیں، اور احسان کرنے والوں کو میں پسند کرتا ہوں۔ تو اب آپ کے اور یہ میرے اختیار میں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو کس طرح ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں، کیسا بنانا چاہتے ہیں۔ اس کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، سارے کی ساری خرابی ہماری طرف سے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اسی حدیث پر بات ختم کریں گے، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو آدمیوں پر رشک کرنا، حسد کرنا جو ہے نا وہ جائز ہے۔
دو آدمیوں کے سوا کسی اور پر رشک اور حسد کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک وہ جس کو اللہ نے علم عطا کیا، قرآن کا، دین کا علم عطا کیا، اور دن رات اس علم کو پھیلاتا ہے، تلاوت کرتا ہے، تو اس کو وہ کہتا ہے کہ مولا کاش مجھے بھی تو نے ایسا علم عطا کیا ہوتا تو میں بھی اسی طرح لوگوں کو اس پر خرچ کرتا، علم کو خرچ کرتا، لوگوں تک تیرا پیغام پہنچاتا۔ اور دوسرا وہ شخص آقا نے فرمایا کہ جس کو اللہ کریم نے مال دیا ہے اور وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو اس کو دیکھنے والا یہ کہتا ہے کہ کاش رب کریم مجھے بھی ایسا مال تو نے دیا ہوتا تو میں اسی طرح تیرے راستے میں خرچ کرتا۔ تو ان دو معاملوں میں رشک کرنا، حسد کرنا جائز ہے۔ کسی کو خرچ کرتے ہوئے دیکھ کر تمنا پیدا کرنا کہ مولا اگر تو مجھ کو بھی عطا کرتا تو میں بھی اسی طرح خرچ کرتا، یا کسی علم والے کو علم تقسیم کرتے ہوئے دیکھ کر یہ تمنا کرنا، یہ رشک کرنا کہ مولا کاش تو مجھے بھی یہ علم عطا کرتا تو میں بھی تیری راہ میں اسی طرح علم کو لٹاتا۔ تو فائدہ بھائی جان خرچ کرنے میں ہے، فائدہ خرچ کر، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ بھی رب کریم نے آپ کو دیا، وہ علم ہے، وہ مال ہے، وہ جان ہے، وہ عزت ہے، وہ آبرو ہے، وہ اولاد ہے، جو کچھ بھی رب کریم نے آپ کو عطا کیا، جب تک آپ اس کو لٹائیں گے نہیں اس کے راستے میں، اس وقت تک آپ کے ساتھ اس کا تعلق محبت والا پیدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ کریم آپ کو اور مجھے دین مبین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔